अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एट 6 के साथ मैं हूँ रबाब असद और मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं साजिद हसन। न्यूज़ एट 6 में सबसे पहले आपको बताएं, पीटीआई पंजाब के अरकान ने पार्टी की मकबूलियत और इंतखाबी सियासत में फ़र्क से कप्तान को आगाह कर दिया। बुज़दार दौर में फंड्स ना मिलने से हलकों में काम ना करने का नुकसान पीटीआई को हो सकता है। अरकान ने परवेज़ इलाही दौर में फंड्स ना मिलने पर तरक्याती कामों को तेज़ करने की चेयरमैन पीटीआई को यकीन दहानी करवा दी। फौरी तौर पर पंजाब असम्बली की तहलील पर कप्तान को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। पीटीआई के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नहीं किया 4 साल काम, इलेक्शन में होगा क्या हमारा हाल। पीटीआई के एमपीएस ने कप्तान को असेंबलियों की तहलील से रोक दिया। पंजाब असेंबली के अरकान ने तहफ़्फ़ुज़ात से चेयरमैन को आगाह कर दिया। बुज़दार सरकार में फंड नहीं मिले, परवेज़ इलाही ने फंड्स दिए। असेंबलियाँ टूटी तो तरक्याती कामों पर मुखालफिन की तख्तियाँ लग जाएंगी। इमरान खान से अरकान पंजाब असेंबली की मुलाकात में मुख्तलिफ पहलुओं पर बात हुई। पीटीआई के जनूबी और शुमाली पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असेंबली ने हल्के के मसाइल पर कप्तान को आगाह किया। इंतखाबी सियासत पर चेयरमैन पीटीआई से बात की। अरकान का कहना था कि इंतखाबी सियासत को ना समझा गया तो 2013 वाली सूरत हाल सामने आ सकती है। पीटीआई की मकबूलियत को इंतखाबी कामयाबी में बदलने के लिए अरकान ने तरक्याती मनसूबों और अवामी रिलीफ के कामों पर तवज्जो देने का मशवरा दिया। देही इलाकों के अरकान के मुताबिक मुखालफिन को नाकाम बनाने के लिए तरक्याती मंसूबे और महंगाई पर काबू ज़रूरी है। आम शहरी को वफाकी और सूबाई मसाइल समझ नहीं आते। इलेक्शन में बढ़ती महंगाई और अवामी रिलीफ के काम ना होने का नुकसान हो सकता है। चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि असेंबली तहलील ना की तो मुल्क की मईशत तबाह हो सकती है। अरकान ने तमाम फैसलों को मुशावरत से अंजाम देने की राय दी। और आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत का इजलास जारी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर के ब्यूरो चीफ अरसलान रफ़ीक भट्टी और उनसे भी तफसीलात जानेंगे। पीटीआई की आला क़यादत का इस वक्त इजलास जारी है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत का इजलास जारी है और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान इस इजलास की सदारत कर रहे हैं और सीनियर क़यादत का ये इजलास है जो कि शुरू हो चुका है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत का इजलास जारी है। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान बर्फ पिघलाने की कोशिशें जारी हैं और इसी सिलसिले में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से चंद रोज़ के दौरान तीसरी मुलाकात की है। मुलाकात में सूबाई असम्बली की तहलील और सियासी और इक़्तिसादी मामलात पर गुफ्तगू हुई है। मुलाकात में अहम सियासी मामलात के अलावा आम इंतखाबात और दरामद बिल कम करने के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से ताउन पर भी बातचीत की गई। इस मुलाकात में इसहाक डार का यह भी कहना था कि सदर को बता दिया है अपोजिशन से पेशगी शर्त के बगैर तमाम मामलात पर बातचीत हो सकती है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़जाना ने IMF मुआहदे पर अमल दरामद और सियासी इस्तेहकाम के लिए भी अपोजिशन से ताउन मांगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने तमाम मामलात पर पीटीआई की क़यादत से बातचीत करने का वादा किया है। तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमती मुज़ाकरात की खबरों पर जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। पीडीएम सरबराह का कहना है कि इमरान खान पीडीएम रहनुमाओं को माजी में चोर और लुटेरा कहते रहे हैं, उनसे किसी सूरत बात नहीं हो सकती। असम्बलियाँ तोड़ने वाला पहले अपनी अंदरूनी खलफशार को संभाले। फजलुर रहमान ने साफ साफ कह दिया ना कबल अज़ वक्त इलेक्शन होंगे और ना कोई दबाव कबूल किया जाएगा। नून लीग के सरदार अयाज सादिक कह चुके हैं कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसहाक डार भी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से चंद रोज़ में 3 बार मुलाकातें कर चुके हैं। और वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने पंजाब असेंबली में तौसी पर रद्द अमल देते हुए अपने जारी करदा बयान में कहा है कि पंजाब काबीना में तौसी से इमरान के असेंबली तोड़ने वाले बयानिए का जनाजा निकल गया। इमरान ऐसे दावे क्यों करता है जिसका बोझ उनकी अपनी पार्टी और इत्तेहादी भी उठाने को तैयार नहीं। सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना था कि एक तरफ इख्तिदार की हवस और दूसरी तरफ मुनाफिकाना तरीके से असेंबली तोड़ने का ऐलान सियासी पसमानदगी है। अगर इमरान जिद और अना की सियासत करता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पीटीआई उनसे लाताल्लुकी का इजहार करेगी।
اور سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے نیب ترامیم کے خلاف درخواست پر عمران خان کے وکیل کو کل دلائل مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی بینچ نے کی۔ عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل دیتے ہوئے کہا، حکمران عوامی اعتماد لے کر بنتے ہیں، شریعت کے مطابق عوامی اعتماد برقرار رکھنے کے لیے احتساب ضروری ہے۔ جب حکمران اپنے عمل پر پردہ ڈالتے ہیں تو عوامی اعتماد ٹوٹتا ہے۔ نیب ترامیم کے تحت کسی تھرڈ پارٹی کو اربوں کا فائدہ پہنچنا اب جرم نہیں ہے۔ پبلک آفس ہولڈرز کی پراپرٹی عوامی ملکیت ہوتی ہے۔ پبلک پراپرٹی میں کرپشن سے عوام کے بنیادی حقوق براہ راست متاثر ہوتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ آپ کے دلائل کے مطابق تو نیب ترامیم منظور کرنے والی پارلیمان نے عوامی اعتماد توڑا، اس طرح تو نیب ترامیم منظور کرنے والے تمام اراکین کو آرٹیکل 62(1)(a) کے تحت نااہل ہو جانا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کے وکیل خواجہ حارث کو کل دلائل مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ خبر آپ کو دیں، سینئر صحافی عرشہ شریف کے قتل سے متعلق سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کے بعد فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ عدالت عظمیٰ میں جمع کروا دی گئی۔ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ عرشہ شریف کو منصوبہ بندی کے تحت قتل کیا گیا۔ کینیا کی پولیس نے تحقیقات میں کوئی معاونت نہیں کی۔ رپورٹ کریں گے اسی بارے میں ابراہ حسین استوری۔ ارشد شریف قتل کی 592 صفحات پر مشتمل فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کیس میں کئی غیر ملکیوں کا کردار اہمیت کا حامل ہے۔ ارشد شریف کے کینیا میں میزبان خرم اور وقار کا کردار اہم اور مزید تحقیق طلب ہے، جبکہ وقار احمد کمیٹی کے سوالات کا تسلی بخش جواب بھی نہ دے سکے۔ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ڈائریکٹر FIA اطہر وحید اور ڈپٹی DG IB عمر شاہد نے تیار کی ہے۔ تحقیقاتی ٹیم کی کینیا اور متحدہ عرب امارات میں کارروائی رپورٹ کا حصہ ہے۔ ارشد شریف قتل میں زیر استعمال گاڑی، نقشہ جات، کرائم سین کا جائزہ بھی رپورٹ کا حصہ ہے، جبکہ ارشد شریف کے موبائل فون، ڈیوائسز، واٹس ایپ اور ای میل کی جائزہ رپورٹ بھی فیکٹ فائنڈنگ کا حصہ ہیں۔ سینئر صحافی کی کار سیٹ پر گولی کا کوئی نشان نہیں، سینے میں دائیں جانب سے گولی نکلی مگر سیٹ کو نہیں لگی۔ ارشد شریف کی بیٹھنے کی پوزیشن اور گولی لگنے کی پوزیشن میں کوئی مطابقت نہیں لگتی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کینیا پولیس کا شناخت میں غلطی کا دعویٰ تضاد سے بھرا ہوا ہے۔ GSU پولیس حکام کا موقف ناقابل یقین ہے۔ رپورٹ کے مطابق ارشد شریف کا قتل منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا۔ غیر ملکی عناصر ملوث تھے، تاہم ان پر قتل سے قبل تشدد ہونے کے کوئی ٹھوس شواہد نہیں ملے۔ ابرار حسین استوری، GTV نیوز، اسلام آباد۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی کراچی آمد۔ ISPR کے مطابق سپہ سالار نے مزار قائد پر حاضری دی، فاتح خوانی کی اور مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ آرمی چیف نے کور ہیڈ کوارٹرز کراچی کا بھی دورہ کیا، جہاں انہیں آپریشنل سیکیورٹی اور فارمیشنز کے امور پر بریفنگ دی گئی۔ اور حکومت ایک طرف تو سودی نظام کے خاتمے پر بات کر رہی ہے، لیکن دوسری طرف سینٹ کی کمیٹی برائے خزانہ میں سودی نظام ختم نہ کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ کمیٹی میٹنگ میں DG اسٹیٹ بینک نے آگاہ کیا کہ آئندہ 5 برس میں مکمل اسلامک بینکنگ لانا ممکن نہیں ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، صالح عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی صالح عباسی، بتائیے۔ دیکھیے، بالکل آج سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی برائے خزانہ اس کا اجلاس ہوا اور اس میں جو سودی معیشت کے خلاف جو درخواستیں واپس لینے کا حکومتی فیصلہ تھا اس پر بریفنگ دی گئی اور اس میں جو اسٹیٹ بینک کے حکام ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ ہماری حکومت پہ آئندہ 5 برس تک جو اسلامی بینکنگ ہے اس کا نفاذ مکمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ جو مرحلہ ہے یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے اور اس میں ہمیں وقت لگے گا۔ اس کے علاوہ جو سینیٹر شوکت ترین جو سابق وزیر خزانہ بھی ہیں، انہوں نے بھی اس بات کی توثیق کی کہ اگلے 5 سال تک مکمل سودی نظام کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے اور یہ مرحلہ وار پروسیس ہے جس کو آگے بڑھتے ٹائم لگے گا۔ تاہم جو وزیر مملکت برائے خزانہ ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا تھی، انہوں نے حکومت کے اس عزم کا اعادہ کیا کہ حکومت سود کے بغیر معیشت چلانے کے لیے پرعزم ہے اور اس ضمن میں وہ تمام تر جو صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لا رہی ہے۔ دوسری جانب کمیٹی میں جو ایک بڑی الیکٹرانکس کمپنی ہے اس کے نمائندوں نے بھی شرکت کی اور جو ڈولنس کمپنی ہے ان کے نمائندوں نے حکومت کو یہ بتایا کہ ہمارے اوپر ٹیکس کے مسائل اور جو دیگر LCs کے مسائل ہیں، LCs نہیں کھولی جا رہی، جس کی وجہ سے ان کو سخت آئندہ 5 برس میں مکمل اسلامک بینکنگ لانا ممکن نہیں۔ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے صالح عباسی، آپ کا بہت شکریہ۔
اور ملک میں معاشی ایمرجنسی لگنے کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ وزیر مملکت ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا نے خبروں کو مسترد کر دیا۔ کہتی ہیں ایمرجنسی لگانے کا کوئی پروگرام نہیں، اس حوالے سے تمام خبروں میں کوئی صداقت نہیں، ملک میں ایسے حالات نہیں ہیں، ہم اپنے قرضے وقت پر ادا کر رہے ہیں۔ عائشہ غوث نے اس بات کی تصدیق کی کہ فیول کی کھپت کو کم کرنے کا معاملہ ضرور زیر غور ہے۔ بھی دیا ہے، یہ رومرز ہیں جو سوشل میڈیا میں پتہ نہیں کون چلا رہا ہے، ایسی کوئی حالات نہیں ہے پاکستان کے الحمدللہ، نہ فائنینشیل ایمرجنسی لگانے کی ضرورت ہے اور نہ ہم لگا رہے ہیں۔ ہم اپنے ڈیٹ آنر کر رہے ہیں، ہم فائنینشیل ٹرانزیکشنز جیسے ہیں وہ چل رہے ہیں ہمارے، ہم کوئی ایسا میجر کنٹمپلیٹ یا سوچ بھی نہیں رہے۔ ہاں البتہ یہ جو سوشل میڈیا میں چیزیں آ رہی ہیں کہ کچھ ہم سوچ رہے ہیں کہ جو فیول وغیرہ کی کنزمپشن کو اسٹریم لائن کیا جائے، وہ سوچا جا رہا ہے کہ کنسیڈر ہو رہے ہیں، لیکن اس میں پکی بات کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بہت سے ممالک کر رہے ہیں، بنگلہ دیش آلریڈی کر چکا ہے اور باقی بہت ممالک کر رہے ہیں، ہم اس پہ ابھی تک سوچ رہے ہیں، ہوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں بالکل کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ ایسا کوئی میجر نہیں لگ رہا ہے اور نہ ہو رہا ہے۔ اسلام آباد سے جہاں پشاور موڑ پر اتوار بازار میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، آگ نے کپڑے کے کئی اسٹالز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں، طاہر نصیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طاہر نصیر، بتائیے گا کیا صورتحال ہے وہاں؟ جی دیکھیں، یہ اسلام آباد کا پشاور موڑ کا اتوار بازار ہے، یہاں پہ کپڑوں کی دکانوں پہ اچانک آگ لگ گئی ہے۔ آگ اس قدر شدید تھی کہ آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے تمام دکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فائر بریگیڈ کی 10 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہے۔ ضلع انتظامیہ کے افسران اور ریسکیو کا عملہ بھی موقع پر موجود ہے اور بازار میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان سب کو باہر نکال دیا گیا اور آگ پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاہم ابھی تک آگ پر قابو پایا نہیں جا سکا۔ ضلع انتظامیہ حکام کا کہنا ہے کہ اس کی انکوائری بھی کی جائے گی کہ آگ لگی ہے یا لگائی گئی ہے۔ ابھی فائر بریگیڈ کا عملہ آگ بجھانے میں مصروف ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ بلدیہ ٹاؤن میں خاتون سے بچی چھیننے کے واقعے کا ڈراپ سین ہو گیا۔ نہ کوئی بچی چھینی گئی، نہ اغوا ہوئی، بلکہ یہ سب کچھ ایک پلان تھا، اور اس پلان کی ماسٹر مائنڈ اینی ہی تھی، جس کی پوری کہانی جی ٹی وی نے حاصل کر لی۔ یہ 6 دسمبر کا واقعہ ہے جب اینی نامی خاتون نے ایک ایسا واویلا کیا جس سے کراچی پولیس کی دوڑیں لگ گئی۔ اینی کے مطابق اس کے ساتھ بلدیہ ٹاؤن میں ڈکیتی ہوئی اور کراچی کے ڈکیت موبائل، نقدی، جیولری نہیں بلکہ اس کی 11 دن کی بچی جو ایک بیبی بیگ میں تھی قیمتی شے سمجھ کر چھین کر فرار ہو گئے۔ کراچی پولیس اپنی پر آئی، یا یہ کہیے کہانی تھوڑی کچی تھی، سارا بھانڈا ایک ہی دن میں پھوٹ گیا۔ یہ سب کچھ ہوا اینی کے دماغ سے، جو اپنے شوہر شاہد کو مبینہ طور پر قابو میں کرنا چاہتی تھی، جو دوسری شادی کر کے اس کی سوتن کے ساتھ رہ رہا تھا۔ اینی نے اپنی سہیلی سے اس کی بچی لی کیونکہ اینی کی سہیلی کی شادی ہو رہی تھی اور وہ اپنی بچی ساتھ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اینی نے شاہد کو بتایا کہ وہ بچی کا باپ بن چکا ہے۔ شاہد باپ بننے کی خوشی میں اینی کے ساتھ رہنے لگا، لیکن اینی کی سہیلی کی مامتا جاگی اور اس نے اپنی بچی کو واپس مانگ لیا۔ اینی نے شوہر کے سامنے نقلی ماں بننے کا بھانڈا پھوٹنے کے ڈر سے مبینہ طور پر ڈکیتی کا ڈرامہ رچایا۔ اس سے قبل وہ بچی کو اس کی اصل ماں کے سپرد کر چکی تھی اور اس کی تصدیق اینی کی ماں نے بھی کی، جس سے پولیس نے ایسے پوچھ تاچھ کی۔ بچی جو نا ہماری نہیں تھی، اس بچی کو جو ہے نا اس کو بچی کو دے دیا۔ ٹھیک ہے، آپ کی بچی نے کسی سے یہ بچی لی تھی 11 دن والی جو گمی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کسی سے لی تھی، جنگل اسکول ہاں، کل وہاں پہ دے دی۔ اینی کو اس کا شوہر شاہد دوبارہ ملے یا نہ ملے، لیکن پولیس کو تگنی کا ناچ نچانے والی اینی کو قانونی کارروائی کا سامنا ضرور کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس نے ملتان ایئرپورٹ پر کارروائی کرتے ہوئے ابو دھابی جانے والے مسافر سے 1 کلو 900 گرام سے زائد چرس برآمد کر لی ہے۔ مسافر حمزہ نے چرس بیگ کی تہ میں مہارت سے چھپا رکھی تھی، جسے ASF کے عملے نے تلاشی کے دوران برآمد کر کے اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی۔ ملزم کو ابتدائی تفتیش کے بعد برآمد شدہ منشیات سمیت مزید کارروائی کے لیے ANF حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ قومی اسمبلی کی اسپیشل کمیٹی برائے ایویشن نے CEA کے ڈیلی ویجز ملازمین کو ٹھیکیداری نظام کے تحت دینے کے معاملے کو فوری طور پر روکنے کا حکم دے دیا، جبکہ CEA میں تمام تبادلے تقرریاں اور تمام نئی بھرتیوں کو بھی فوری روکنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ جب تک CEA سے متعلق اسپیشل کمیٹی میں پروسیڈنگ جاری ہے، اس وقت تک CEA کے کسی ملازم کو ہراساں نہ کیا جائے۔ سیکریٹری ایویشن کو CEA کے حوالے سے عمل درآمد رپورٹ جمع کرانے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ ڈیلی ویجز ملازمین کو CEA انتظامیہ کی طرف سے فارغ کیے جانے کے خدشے پر ملازمین نے قومی اسمبلی کی اسپیشل کمیٹی کو معاملے پر ایکشن لینے کی درخواست کی تھی۔
اور خبر شامل کریں گے کھیلوں کے میدان سے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے نئی ٹیسٹ رینکنگ جاری کر دی۔ پاکستانی کپتان بابر اعظم ٹیسٹ رینکنگ میں تیسرے نمبر پر آ گئے۔ بابر اعظم نے ٹیسٹ رینکنگ میں 1 درجہ ترقی حاصل کی ہے۔ پہلے نمبر پر آسٹریلوی بلے باز مانس لوشن برجمان ہیں۔ دوسرے نمبر پر آسٹریلیا کے ہی معروف بلے باز اسٹیو اسمتھ ہیں، جبکہ انگلش بلے باز جو روٹ چوتھے نمبر پر آ گئے ہیں۔ پاکستانی فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی تیسرے سے 5ویں نمبر پر چلے گئے ہیں۔ نیوز ایٹ 6 سے فی الحال اتنا ہی۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائن کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے GTV نیوز۔